बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाजरीन, एक है पाकिस्तान की मईशत और एक है पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक सर्वे जारी किया है जिसको हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे कहते हैं, और इस सर्वे में उन्होंने बताया है कि एक आम पाकिस्तानी की मईशत का क्या हाल है। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हमें नज़र आता है कि जहाँ पे हम मैक्रो स्टेबिलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन जब हम आम आदमी की आमदनी को देखते हैं, उसके ख़र्चों को देखते हैं, उसकी बचत को देखते हैं, फूड इनसिक्योरिटी कि क्या वो सही खाना खा पा रहा है, क्या वो एनर्जी के बिल्स अफोर्ड कर पा रहा है, क्या वो अच्छी बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहा है, क्या वो सेहत पे खर्च कर पा रहा है, तो इस पे हमें कुछ अच्छे सिग्नल्स नज़र नहीं आते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज मैंने 3 मेहमानों को इनवाइट किया है। मेरे साथ हैं अजीज़ साहब, आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हुए हैं और सीनियर सियासतदान हैं। इसके साथ हैं डॉक्टर आबिद अमान बरकी साहब जो कि प्रोफेसर हैं लम्स में, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और उनके साथ हैं मेहताब साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं द न्यूज़ में। दानिल अजीज़ साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि मईशत तो वापस आ गई पटरी पे, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे गरीब तरीन लोग हैं उनकी आमदनी में भी कमी हुई है, उनकी खाने पीने में भी कमी हुई है, वो बचत भी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें जी जो पाकिस्तान में कोविड के बाद और पॉलिटिकल वीकनेस की वजह से जो पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने स्टिमुलस पैकेज दिया था, जो कि उनके बकौल उस वक्त 1.8 ट्रिलियन था, लेकिन चलते चलते वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट को करेंसी के साथ, लिक्विडिटी के साथ फ्लड कर दिया गया था। जब हमारी प्रोडक्शन कंस्ट्रेन हो गई थी कोविड की वजह से, जो मॉनेटरी पॉलिसी का लैग है पाकिस्तान में, इस वक्त 2 एस्टिमेट्स हैं, एक 12 माह है और एक 18 से 24 माह है, जो मोस्ट रीसेंट स्टेट बैंक के ये दोनों फिगर्स आपको बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि जब वो पैसे जैसे टर्फ के पैसे थे या वर्क लोन्स फॉर वर्क के पैसे थे या और थे, वो यकलख्त एक दिन तो नहीं रिलीज़ हो गए थे, ये वक्त के साथ रिलीज़ हुए और क्रेसेंडो हुए हैं, बिल्डअप हुए हैं। तो ये पैसा जब पाकिस्तान में आया, एक तो आर्टिफिशियल डिमांड फॉर डॉलर्स क्रिएट कर दी, उसकी वजह से करेंसी अप्रिशिएशन हुई कुछ ना कुछ, और दूसरा जो है पाकिस्तान की मार्केट में जो है पैसों का फ्लड आ गया। उसकी वजह से पाकिस्तान की हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को आई, और वो फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट की गलत कार्यों की वजह से जो आपकी पॉलिसी रेट जो है वो पॉजिटिव रील रेट रखना था, मुसलसल तकरीबन 6 साल के लिए नेगेटिव रील इंटरेस्ट रेट रहा। इसका मतलब ये है कि पैसे की कीमत जो है वो आम शरह जो है महंगाई की उससे कम थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ लोन लेके घड़ियाँ ख़रीद के अलमारी में रखते हैं, साल के बाद आप उसकी कीमत भी लोन की उतार लेंगे, यानी उसकी किस्त जो है और प्रिंसिपल प्लस आपको पैसे भी मिलेंगे, कुछ ना करने के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसने परपेचुएट किया उस चीज़ को। इसमें डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब सरदस्त ज़िम्मेदार हैं। उस वक्त ये जमील अहमद साहब अपॉइंट नहीं हुए थे, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, और इन्होंने इंटरेस्ट रेट होल्ड किया। उस वक्त मार्जिन जो था बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड जो पॉलिसी रेट है, इन्फ्लेशन रेट है सॉरी, वो तकरीबन 2% था। उसके बाद क्या हुआ कि ये चढ़ते चढ़ते फिर आसमानों को छू गया और फाइनली वो 20% इनको करना पड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए। जी मैं तो जस्ट टू कंक्लूड, तो ये सारी वजह है जो PMLN को पॉलिटिकली समझ ही नहीं आई इस बात की, तो ये तौक उन्होंने अपने गले में डाल लिया, क्योंकि मॉनेटरी लैग की वजह से वो कीमतें तो बाद में चढ़ी, हुआ सब कुछ PTI के दौरान था। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ADR की पॉलिसी अभी थी पीछे, जिसमें 50% तक बैंकों ने लोन करना था, और उन्होंने वो कोशिश की दिसंबर की 31 तारीख तक पूरा करने की, अब 12 माह हो गए हैं और अब फिर से इन्फ्लेशन का एक रेला आ रहा है। सो ये जो कनेक्शन है, लोग समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर कहीं कीमतें कंट्रोल करता है, ये झूठ और फरेब है, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा। मेहताब साहब, हमारी इकॉनमी का एक आम आदमी की मईशत से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, वो गरीब हो रहा है, मईशत ठीक हो रही है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? रकीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। असल में बुनियादी तौर पर एक तो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन इस्लामाबाद और उसके नतीजे में जो बाकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर। लेकिन अगर आप ये देखें, जो आपने शुरू में बात की, ये जो हाईएस्ट का आपने हवाला दिया है,
اگر آپ اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو پچھلے 10 سال کے دوران پاکستان میں جو کنزمپشن پیٹرن ہے اس کے نتیجے میں یہ واضح طور پر انڈیکیٹرز کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کی حالت ابتر ہوئی ہے. اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پہلے جو ہائیسٹ کا سروے ہوا تھا تو اس کے ساتھ بڑی کلیئرلی یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اس کی بنیادی طور پر وہ انڈیکیٹرز بھی آپ کو نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھ لینا کہ پاکستان میں اگر ایک لفظ میں پاکستان کی معیشت کو ڈسکرائب کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بوم اینڈ بس سائیکل ہے. ہم تھوڑا سا گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہ تو ہماری انویسٹمنٹ بڑی ہے اور نہ ہی ہم سیونگز کرنے کے قابل ہے. تو اس کے نتیجے میں لازماً ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بوم کے بعد بس کی سائیکل کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. جی مہتاب صاحب، بوم تو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا غریب کو جتنا بسٹ ایفیکٹ کر جاتا ہے. تو وہ جب جی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا جی کہ سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں جب بوم آتا ہے تو فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ایسٹس اور وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ویل انٹرینڈ اور ویل پولیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جب بس کی سائیکل آتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوتا ہے جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے پاس کچھ ایسٹس ہے نہ اس کے پاس کچھ انکم ہے. تو اگر اس ملک میں انفلیشن سب سے زیادہ اوپر جائے گی تو وہ سب سے زیادہ کس کو اثر کرے گی؟ کیونکہ انفلیشن از اے ٹیکس اور وہ ٹیکس پڑتا کس کے اوپر ہے؟ وہ غریب کے اوپر سب سے زیادہ اس کو امپیکٹ کرتا ہے جس کی فکسڈ انکم ہے، جو کہ سیلریڈ کلاس سے ہے، جو کہ پینشنر ہے یا جو کہ لو سٹراٹا سے جس کا تعلق ہے. تو بنیادی طور پہ اس اکانومی کا سٹرکچر ہی اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جتنی دل ہے باتیں کرتے رہیں. ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ سچویشن ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو بالکل مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی جس کو یہ کہتے ہیں اور جو کہ میں جس کو جو ہے وہ آرٹیفیشل کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ اب اس کے بعد یہ حکومت چوکے اور چھکے لگانے کی کوشش کرے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی ان کا حکومت کا ٹائم اگر خوش قسمتی انہوں نے کمپلیٹ کر بھی لی اپنی ٹرم تو آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس میں لینیٹ آئی ایم ایف کے پاس کوشش کریں کہ جائیں کنڈیشنلٹیز کو سافٹن کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلیل ہوگا اور مکمل ہو بھی گیا تو 2 سال کے بعد ہمیں ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت پڑے گی. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے ابھی آپ دیکھ لیں. جی مہتاب صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ڈاکٹر برکی صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو پاورٹی پہ کافی زیادہ کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ میکرو اکنامک ویریبلز تو سٹیبل ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ تھینک یو کاشف، تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سروے ہم ایکچولی میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس سروے کو ایکچولی ہم اپنے ریسرچ میں ریگولرلی یوز کرتے ہیں، ٹیچنگ میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ آئی تھنک شاید آپ اس پہ بھی بات کرنا چاہیں کہ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے جو ابھی جو سروے ہوا ہے. تو دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اس سروے کے بیس پہ ہمیں کچھ کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو نمبرز ہیں آئی تھنک ان کو جب تک آپ پراپرلی ایویلویٹ نہ کریں کسی بھی پرسپیکٹیو میں لے لیں. فار ایگزامپل آپ نے شروع میں کہا کہ پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو آئی تھنک یہ خود ایک کویسچنیبل چیز ہے کہ یہ کیسے آپ نے کنکلوڈ کر لیا کہ پاورٹی بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی نمبر تو اس میں سے نکالا نہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی لیٹ سے کوئی ایک انڈیکیٹر فوڈ سے ریلیٹڈ آپ کوئی نکال کے وہ اگر بڑھ گیا یا کم ہو گیا یا اسی طرح فوڈ باسکٹ میں کوئی چیزیں بڑھ گئی یا کم ہو گئی ہیں، یہ کافی نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کی پاورٹی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. ڈاکٹر صاحب، اس میں کنزمپشن تو کلیئر نظر آ رہی تھی، دالوں کی ہو، چکن کی، بیف کی، مطلب تقریباً کو 10-12 آئٹمز ہیں جن کی ایوریج کنزمپشن پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے 6 سال میں. 2018-19 کا جو لاسٹ سروے تھا اور اب یہ جو 24-25 کا سروے ہوا ہے. کاشف، آپ خود اکانومسٹ ہو، آپ کو پتہ ہے
کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں تو لوگوں کی جو پریفرنسز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں وہ کنزیوم کرنا کم کر دیتے ہیں, دوسری چیزیں کنزیوم کرنا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو باہر کھانا ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے لوگوں کا, خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے. مجھے یہاں پہ کہیں وہ تو نظر نہیں آیا کہ جو لیٹ سے جو گھر سے باہر جو کھانا کھاتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں, تو اگر لیٹ سے آپ ہفتے میں پہلے اگر باہر کھانا نہیں کھاتے تھے 6 سال پہلے, اب اگر ہفتے میں 4 دفعہ آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے پوری فیملی, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ چیزیں کہاں کور ہوتی ہیں اس پہ؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو اس بیس پہ کنکلوڈ نہ کریں. یہ ایک کمپلیٹ ایویڈنس نہیں ہے. کمپلیٹ ایویڈنس کے لیے آپ کو اس ڈیٹا کو پراپرلی ایویلویٹ کر کے اینالائز کرنا پڑے گا. اگر آپ نے پاورٹی ہی نکالنی ہے تو پاورٹی کے نمبرز ہیں, اس کو کیلکولیٹ آپ ایبسلیوٹ پاورٹی بھی کر سکتے ہیں, آپ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی بھی نکال سکتے ہیں. وہ ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ اس کو میئر کریں. تو میں آئی تھنک جو پہلے دانیال صاحب نے جو بات کی تھی, میں اس کی زیادہ تر چیزوں سے ان سے ایگری کرتا ہوں, مگر صرف میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کووڈ کے دوران ساری دنیا نے ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز فالو کی تھیں, اور وہی اپروپریٹ تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ جب آپ کی اکانومی ریگریشن کی طرف جا رہی ہو تو اس میں 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں اور یا اپنی ڈیمانڈ سائڈ کو بڑھائیں. ڈیمانڈ سائڈ آسان ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک اس لیے وہ پالیسی جو تھی وہ اپروپریٹ تھی. جی میں مہتاب صاحب کی طرف آؤں گا. مہتاب صاحب, اسٹاک مارکیٹ ہماری 180,000 کراس کر گئی انڈیکس, اور وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے حکومت تو کلیم کرتی ہے کہ بہت زیادہ ایکوٹی مارکیٹس جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں, اور وہ ایک بڑا اسٹرانگ سگنل ہے اکانومی کا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی ڈسکنیکٹ ہے ایک عام آدمی کے ساتھ؟ جی بالکل, میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہے جی, چونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم تو ہے. ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کہاں پہ وہ جا کے جو ہے وہ انویسٹ کریں گے؟ میرے خیال میں تو اس ٹائم ان کے پاس اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن میں اسٹاک مارکیٹ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے اور اکانومی پچھلے 30 ایئرس سے کور کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آئے کہ میکرو اکنامک سچویشن جو ہے وہ بڑی بہتر ہوئی ہے. چونکہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے, جتنی دل ہے ہم ریفارمز کی باتیں کرتے رہے, لیکن ابھی تک جو ہے میں اس کو بالکل ریفلیکشن نہیں سمجھتا کہ اسٹاک مارکیٹ اگر بہت اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس اور کوئی اس ٹائم انویسٹمنٹ کی آپشن نہیں ہے. اگر کوئی اور آپشن ہوتی تو اس کے نتیجے میں وہ ادھر جاتے. ابھی آپ دیکھ لیں نا ریئل اسٹیٹ کی جو صورتحال ہے, یہ جو گولڈ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپشن لوگوں کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو کافی عرصہ پہلے لوگ گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرتے تھے یا باقی چیزوں کے اندر انویسٹ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے. ریفلیکشن اس ٹائم ہوگی جب باقی سیکٹرز بھی بہتر پرفارم کر رہے ہوں اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے اگر بہتر جا رہی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریفلیکشن ہے. لیکن میں پاکستان کی اکانومی کی ریفلیکشن بالکل نہیں سمجھتا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم. صحیح. دانیال عزیز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کوئی اسٹیٹ کا تعلق بن نہیں پا رہا, جو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ لوگوں کی زندگی عام طور پہ بہتر ہو رہی ہو؟ کیونکہ ہم نے ڈیٹا میں دیکھا ہے کہ جب جو سب سے لوور طبقہ ہے, جو کوانٹائلز یہ بنائے جس سروے نے بنائے ہیں, ان میں ان کی جو انکم ہے وہ تقریباً 12% کم ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کنیکشن کو کوئی دوبارہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, میں تھوڑا سا شاید کلیریفائی نہیں کر سکا پچھلے سیگمنٹ میں عرض کر دیتا ہوں. میں ایکچولی جو انفلیشن کی وجوہات تھی اس کی بنیاد پہ چلے گیا تھا میں, کیونکہ اصل میں یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں سارا, اس کا تقریباً میرے خیال میں تو آلموسٹ سارا ہی جو ہے آپ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انفلیشن کو. اور جو میسو انفلیشن ہوئی ہے پاکستان میں, جو تاریخ میں بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے, اور پھر تسلسل اس کا چلتا رہا, یہ نہیں کہ ایک بلپ تھی, یعنی 4-5 سال لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ایروژن ہوئی ہے پرچیسنگ پاور میں اور نیچرلی ڈیمانڈ میں بھی. اور یہ جو چیزیں برکی صاحب بتا رہے ہیں, میں صرف ایک ذکر کرنا چاہوں گا, میں اگری کرتا ہوں برکی صاحب کے ساتھ کہ یہ
ग्रेट डिप्रेशन जब अमेरिका में हुआ और दुनिया में फैल गया, तो उस वक्त इकोनॉमिस्ट ने ये सीखा कि जो तरीक़ाकार है स्टैगफ्लेशन में से निकलने का, वो स्टिमुलस है, ना कि आप मज़ीद उसको ख़राब कर दें और प्रोलॉन्ग कर दें। तो ये मैं यहाँ तक तो उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम अपने पड़ोस ममालिक में देखते हैं, साउथ एशिया में, यानी बांग्लादेश, इंडिया, इवन श्रीलंका, नेपाल वगैरह, उन्होंने भी अपने अपने स्टिमुलस पैकेज दिए, लेकिन उन्होंने थोड़े तमीज़दार दिए थे। ये इस तरह की भयानक उनकी इन्फ्लेशन नहीं गई थी, और उसकी वजह यह है कि मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जो टर्फ है इसका ओरिजिनली जो है वो 70 बिलियन का इन्होंने तखमीना लगाया था, जबकि जब वो कंप्लीट हुआ तो वो 450 बिलियन तजावज़ कर गया था। तो इस तरह की जो रंगरलियाँ हैं, जो मिसयूज़ है स्टिमुलस पैकेज का, ये जब सामने आया तो फिर वो जो इनिशियल स्टिमुलस था वो बहुत ज़्यादा उसका फैलाव बढ़ गया और उसका वक्त भी बहुत लंबा हो गया, और उस सारे दौरान ज़रूरत नहीं थी कि इसको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे आप रखते, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स पे आप रखते। यानी जो टर्फ का प्रोग्राम है, ये सब पहले उन्होंने 3% कर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं ये ज़्यादती हो गई है, फिर उन्होंने रिवाइज़ करके 5% कर दिया, यानी टोटली आर्बिट्रेरी था, जबकि बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो 7-8% पे चले हैं। तो इस तरह की जो बीच में कांटियाँ मारी गई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान ने यह खमियाजा भुगता है, और वो डायरेक्टली उस वक्त पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो उस वक्त कबीना में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि अगर हमने अपनी कारकर्दगी 6 माह में ठीक ना की है, हम फारग कर दिए जाएंगे, यानी ये तासुर था उस वक्त। तो इन्होंने फिर घोड़े वाला टीका लगाया कि चले इकॉनमी, वो एक साल जो 6% 1% ग्रोथ आ गई, वो बबल था, अब वो उस पर मातम करते हैं कि जी हम तो बड़ा कमाल कर रहे थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली बहुत डैमेजिंग था, और उसका आज तक भी शायद रिवर्बरेशंस चल रही हैं। उसके बाद नून लीग ने भी अपना पूरा जो है किया, जैसे मैंने आपको बताया मिफ्ता साहब के दौरान जब अगस्त में इन्होंने होल्ड किया पॉलिसी रेट को, उसके बाद क्या हुआ, जब मिफ्ता साहब फारग कर दिए गए, डार साहब आ गए, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसी रेट को होल्ड करने के लिए उन्होंने जबरन पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की किस्तें कर दी, मेरे ख्याल में 3 महीने की, ताकि वो इन्फ्लेशन को कम दिखा सकें, टू मेक द आर्ग्यूमेंट टू होल्ड। ये जो 2 पीरियड्स के लिए पाकिस्तान स्टेट बैंक ने होल्ड किया अंडर पॉलिटिकल प्रेशर अपना पॉलिसी रेट, उसकी वजह से फिर वो स्पाइरल कर गया। वो टाइम था उसको कैप्चर करने का कि इन्फ्लेशन और ना बढ़ जाती। तो ये दोनों जमातों ने अपना पूरा हाथ धोए इस काम में, और पाकिस्तान ये भुगता है। अभी फिर हम भुगतने वाले हैं। ये अभी 6% पे सिर्फ गया है, अप्रैल में 3% थी इन्फ्लेशन। तो ये जो आप HIS के फिगर बता रहे हैं, ये जो अगला वाला हुआ पता नहीं कब होता है, क्योंकि हुकूमत का तो आजकल मजाज ही है कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं उनको या तो तबाह कर दें या करें ही ना। जैसे लेबर फोर्स सर्वे 5 साल के बाद हो रहा है, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता। और इसी तरह से वर्ल्ड बैंक अब बिलक पड़ा है कि जी आपका एक्ट नहीं आप इम्प्लीमेंट करें, जिसके तहत इंडिपेंडेंस जो है आपकी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, वो आप कायम करें और उसका बोर्ड बने। और इसी तरह से IMF ने वफद भेजने के ऊपर ये फैसला कर लिया कि आपके जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिगर्स हैं वो एक अदारे के, यानी स्टेट बैंक के, पाकिस्तान ब्यूरो के और दूसरे इदारों के मैच ही नहीं कर रहे हैं, और वो गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है। यानी इतनी भयानक सूरत हाल हो गई है कि एक अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रॉब्लम बन गई है पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स की, और इधर बैठे ये कह चले जा रहे हैं कि जनाब अब ये हो गया। अब सबको पता है कि अभी जो ये 3.7% इन्होंने पहले समाई का ग्रोथ बताया है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लोग अखबारों में बयानात आ गए थिंक टैंक्स के कि जी ये क्या तमाशा है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लोग जो हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे। और इसी तरह से जो पिछले साल का है, पहले उन्होंने 2.6% बताया, फिर खुद ही उसको 3.1% कर दिया जब इन्होंने इंक्लूड कर दिया सोलर को। और यानी एक महीने का आप अनॉमली देखें इस गवर्नमेंट के दौरान, तो टोटल आपको मिसमैनेजमेंट नजर आती है ग्रोथ ये फिगर्स की। तो ये इसका एक सेकंड, इसका आखिरी जुमला मैं कह, इसका हल जो है वो पाकिस्तान में JIT है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक JIT बने, वो सारे लोग जो हैं अपना कन्फेस करें कि उन्होंने क्या करते रहे, क्या करवाते रहे उनसे, ताकि आइंदा के लिए बीमारी से हम दूर हो जाए। डॉक्टर बरकी साहब, दानियल अजीज साहब ने तो सवाल उठा दिए हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के सर्वे पे ही। आप तो बड़ा क्लोजली काम करते रहे हैं, गवर्नमेंट को बड़ा अरसा आपने एडवाइस भी किया है। ये फजिंग ऑफ फिगर्स वाकई इतना भयानक है? मुझे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर आप लेबर फोर्स सर्वे या IS की अगर आप बात करें या PSLM का जो दूसरा सर्वे होता है, तो ये दुनिया में रिकग्नाइज्ड सर्वे हैं, इसकी स्टैंडर्ड मेथडोलॉजीज़ हैं। और मुझे डेटा को यूज़ करते हुए इस तरह की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आप एक सर्वे को दूसरे से कंपेयर करें। तो मैंने नया वाला IS अभी यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता।
مگر یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کافی دیر کے بعد سروے ہوا ہے، 6 سال جی، کے 6 بعد سال یہ کے سروے۔ بعد، جی جی نارملی اس سے پہلے جتنے سرویز ہیں ان میں اتنا بڑا گیپ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اسی طرح لیبر فورس سروے بھی کافی دیر کے بعد انہوں نے ریلیز کیا ہے، اور کیونکہ آخری جو PSLM ہے وہ 2019-20 میں ہوا تھا، تو وہ ابھی اس کا نیا جو سروے وہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی 6 سال ہو جائیں گے۔ تو اس سینس میں جو آئی تھنک جو ٹائم لیگ ہے وہ ایک میٹر آف کنسرن ہے۔ آئی تھنک فار دوز جو اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے کہ آپ کے پاس اتنے بڑے ٹائم پیریڈ کے دوران کوئی ڈیٹا اویلیبلٹی نہیں ہے۔ باقی آئی تھنک یہ میرے پاس کوئی ڈیٹا یا کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ میں ان نمبرز کو جو اگر کسی طریقے سے کویسچن کیا جا رہا ہے، نہ تو میں نے ابھی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، تو اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جی میں مہتاب صاحب کے پاس آؤں گا۔ مہتاب صاحب، آپ کا انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کہہ رہا ہے اس موقع پہ؟ بہت سے اکانومسٹ کچھ سوال تو اٹھا رہے ہیں کہ یہ واقعی جو 3.7% کی گروتھ ہے یہ شاید اتنی نہیں ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو PBS کی اٹانومی کا ایشو ہے نا جی، یہ سب سے میجر ایشو ہے۔ جب تک PBS کو دیکھیں، PBS کو جب بنایا گیا تھا تو انٹینشن یہی تھی کہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہوگی۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نیشنل اکاؤنٹس کا کوئی ممبر نہیں ہے ابھی، پچھلے کم از کم 1 سال سے نیشنل اکاؤنٹس کا کوئی ممبر PBS میں نہیں ہے۔ اور جو DDG تھا، جنہوں نے ابھی یہ نمبر نکالا، انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، حالانکہ ان کی نوکری میں 5 سال رہتے ہیں ابھی۔ تو چیزیں یہ جو ہے نا کہ ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از ناٹ فائن، ہر چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پچھلے سال جب آپ نے گروتھ کا نمبر نکالا، آپ کو پتہ ہے ایک میتھڈالوجی ہے اور ایک بیس ایئر جو 2015-16 کا ہے اس کی بنیاد پہ نکالا گیا۔ خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ یہ جو سولر کا الیکٹریسٹی جنریشن ہے، اس کو آپ جو ہے وہ GDP گروتھ نکالنے کے لیے اس ڈیٹا کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو کچھ ڈسٹارشنز ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ابھی یہ جو آپ کو بتاؤں، یہ جو 3.71 نکالا ہے انہوں نے پروویژنل گروتھ کا نمبر، اس کی پریس ریلیز جاری کرنے میں 6 گھنٹے کا ٹائم لیا گیا۔ چونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ IT کی جو ایکسپورٹس، IT اور ٹیلی کام کا جو نمبرز ہیں اس میں کوئی کنٹریکشن تھی 28% کی۔ تو بنیادی طور پر اس کی اسکروٹنی میں، اچھا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اسکروٹنی پہ آپ ٹائم لگائیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی GDP گروتھ کا کوارٹرلی آپ نے نمبر دینا شروع کیا ہے۔ یہ ایک نئی پریکٹس ہے، پوری طرح سے ڈیٹا آپ کے پاس فلی کیپچر آپ نہیں کرتے، ڈیٹا کے اندر پرابلمز ہیں، لیکن بنیادی جو پرابلم ہے وہ PBS کی اٹانومی کی پرابلم ہے۔ ایک اٹانومس باڈی بنانے کی ضرورت تھی جو کہ آج تک نہیں ہوئی۔ ابھی تک آپ منسٹری کے ذریعے اس کو چلا رہے ہیں۔ دیٹ از دا پرابلمٹک پارٹ۔ اس کو اٹانومس بنائیں تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بھی ہو۔ جی میں دانیال عزیز صاحب کے پاس آؤں گا۔ دانیال عزیز صاحب، تقریباً 32,000 سے زیادہ ہاؤس ہولڈز کے پاس PBS کے انومریٹرز گئے اور انہوں نے جا کے یہ ساری انفارمیشن لی، اور جس میں نظر آ رہا ہے کہ واقعی کنزمپشن بھی کم ہو رہی ہے اور جو ایوریج انکم ہے سب سے لوور کوانٹائل کی وہ بھی کم ہو رہی ہے، ایکسپینڈیچرز بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو مطلب آپ کیا اس سروے کو نہیں ماننے کو تیار، یا ہم اسے کچھ مارجن آف ایرر کے ساتھ ایکسیپٹ کریں؟ نہیں، میں نے اس سروے کے بارے میں نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں تاخیر بہت ہوئی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے اپنی پالیسی فیلیئرز کو چھپانے کا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ لیبر فورس سروے انہوں نے اس لیے روکا 1 سال کے لیے کہ ہم نے سینسس کرنا ہے، تو وہ 1 سال میں روکنے کے بعد وہ 5 سال تک روکا گیا۔ اب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور اس کو ان پلگ کر دینا، نیچرلی آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل اکاؤنٹس میں سارے فگرز ایک دوسرے سے جڑواں ہوتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اوپر ایک پیریڈ ایسا تھا شوکت عزیز کی گورنمنٹ کے دوران جس میں ڈونرز نے یہ انفورس کیا کہ پاکستان کوارٹرلی ان امپلائمنٹ فگر دے گا۔ یہاں تک پریشر آ گیا تھا کیونکہ یہ فج کر رہے تھے سارے فگرز، اور یہ ٹیکنالوجی اس وقت سٹی بینک پرائیویٹ بینکنگ کے جو ہیڈ لا کر یہاں پر فنانس منسٹر بنائے گئے شوکت عزیز صاحب،
یہ وہاں سے یہ ساری ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے کہ کس طرح شیئر ہولڈرز کو بیوقوف بنانا ہے اور کس طرح سپروس کرنا ہے ڈیٹا کو. پہلے پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو رینجز وغیرہ ہیں کہ جی اتنا رینج باؤنڈ، یہ ساری جو لینگویج ہے یہ ان کے ویسٹرن بورڈ روم سے پاکستان میں انجیکٹ ہوا اس دوران جب یہ امپورٹڈ فائنانس منسٹر صاحب تشریف لائے تھے. اور یہ فجنگ کا بھی جو رواج ہے یہ اس وقت یہ پاکستان میں ڈالا گیا. تو اس کے بعد اب یہ کرونک ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو پرابلمس ہیں ڈیٹا میں وہ کلیئر ہیں. میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ جو امپورٹ ڈیٹا ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے ان کے درمیان ایک یوننگ گیپ ہے، اور ایف بی آر کے درمیان یہ 3 سینٹرز ہیں جہاں پر ڈیٹا ہوتا ہے. تو یہ آج تک 3 سال 4 سال ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ وہ گیپ فل نہیں ہو سکا. بھی اس کا پروسیجر اگر اتنا چھوٹا سا ایشو ہے تو وہ تو 5 منٹ لگنا چاہیے کہ کمپیوٹر پروگرام تھوڑا بدل دیں وہ اس طرح سے ایکیومولیٹ کر دے گا، لیکن ایسا ہے نہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک وفد بھیج رہا ہے پاکستان میں یہ ایشو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. یہ کتنی بےزتی کی بات یہ ہے. تو کافی اور اسی طرح سے ورلڈ بینک کی رپورٹ جو علیحدہ ہے اس سے جو میں نے ذکر کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو مہتاب صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ایکٹ موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس میں آپ پہلے ہی آن دا بکس ہے، اسٹیچوٹوری ریکوائرمنٹ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا، لیکن آپ نے پلاننگ کے نیچے دیا ہوا ہے. جب وہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کور اپ کی. یہ تو پرانی ریت ہے پاکستان میں. جی ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کا جو ہائیسٹ سروے آیا ہے ریسنٹلی. ڈاکٹر برکی میں آپ کے پاس آؤں گا. کچھ سٹیٹس جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو انرجی کی کنزمپشن ہے اور جو جتنا لوگ ادا کر رہے ہیں انرجی پہ وہ تو بہت میجر پورشن ہے. مطلب اربن ایریاز میں 50% سے زیادہ ہے اور رورل ایریاز میں بھی بہت بڑا پورشن ہے. تو یہ انرجی کاسٹ نے بھی تو بہت بری طرح ہٹ کیا ہے پھر گھریلو صارفین کو. دیکھیں میں نے ابھی وہ ڈیٹا نہیں دیکھا. آئی تھنک انرجی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 سال میں ایک میجر چینج آئی ہے جو آپ کی سولر بیس جو لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں گھروں میں. آئی تھنک اس کی وجہ سے ایک کافی میجر ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. تو اب آپ رورل ایریاز میں دیکھ لیں، ایگریکلچر میں یا انڈسٹری میں جہاں پہ کسی کے پاس اس طرح کی اپارچونٹی ہے تو وہ سوئچ کر رہے ہیں فرام ریگولر الیکٹریسٹی ٹو جو سولر بیسڈ الیکٹریسٹی ہے. تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی اس طرح کا ڈیٹا انہوں نے دیا یا نہیں، مگر میری اپنی ایسٹیمیشن ہے کہ ابھی تک جو لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں وہ تقریباً 10,000 میگا واٹس کے برابر وہ ہے. اور اگر یہ 12,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے آف گریڈ اور 6,000 ہے تقریباً آن گریڈ. تو یہ بہت بڑا ہے. آئی تھنک اس کو اگر آپ اکاؤنٹ فار کریں تو آپ کی جو کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ پہلے سے کافی زیادہ نظر آنی چاہیے. یہ تو ایوریج بنیادی طور پہ ایوریج سپینڈنگ بتا رہے ہیں کہ کتنے پیسے جو ہیں لوگ خرچ کر رہے ہیں بجلی پہ، گیس پہ اور یا دوسرے ایندھن پہ. جی تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ لیٹ سے اگر پہلے آپ سولر پہ اگر نہیں تھے تو نیچرلی آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ نمبر اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پھر آپ اس کو ریکنسائل کر سکیں گے. جی میں دانل عزیز صاحب کی طرف آؤں گا. دانل صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹس اس ڈیٹا میں یہ بھی ہے کہ جو انٹرپرینیورشپ ہے وہ لوگ جو کہ کاروبار کرتے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں نوکریوں پہ. اور نوکریوں میں کیونکہ یہ زیادہ تر انفارمل سیکٹر ہے اس میں جو تنخواہیں ان کو ملتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور جس کا اثر پھر ان کی آمدنی کم ہو رہی ہے اور آگے خرچوں پہ بھی پڑ رہا ہے اور وہ پھر بچت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں جی یہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے انفلیشن کی وجہ سے، اور جو ڈیمانڈ سپریشن کی پالیسی پھر ہم نے لائے ہیں اس کے بعد سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انفلیشن کو، یہ ڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار ہیں یہ دونوں. اب سوال یہ آج کل جو کامن کرنسی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے پروگرام جو کہ ایک آسٹیریٹی اس میں بلٹ ان ہوتی ہے کیونکہ ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے بائی اٹس اون ڈیفینیشن، کیا گروتھ ہو سکتی ہے؟
اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ کبھی کہتے ہیں جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، وہ بہانہ مار لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سری لنکا میں انقلاب بھی آیا، دیوالیہ بھی نکلا، ان کی گروتھ ریٹ کہاں ہے؟ آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، وہاں سیاسی استحکام ہے، وہاں تو انقلاب آ کے ایک سڑک سے آدمی کو اٹھا کے کہہ دیا کہ جی آپ حکومت چلائیں، نہ وہاں آئین ہے نہ کچھ ہے۔ اسی طرح سے نیپال میں بھی یہی ہو گیا، 20 سال افغانستان میں جنگ لگی رہی ہے، ابھی آ کے ان کا اپنا ذرا مبادلہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے، ایڈ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی اوسطاً شرح نمو میں اضافہ سالانہ جو ہے وہ 6.4% ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں کوئی تقریباً 1.5-2% پہ۔ اگر آپ حقیقت پہ جائیں، اگر حکومت کی بات مان لیں تو وہ 2.5-3% بتا رہے ہیں، یعنی آدھے میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہاں اس کا ایک دور سے تعلق ہوتا ہے جب حالات دیکھیں جہاں پر انقلاب آ رہے ہیں وہ 6% پوسٹ کر رہے ہیں، دیوالیے نکل رہے ہیں آپ 6% پوسٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ سو یہ میں نہیں بلیو کرتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے دوران کیا گروتھ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتی ہے، اور اس میں جو یہ تارے توڑ کے لا رہے ہیں آسمان سے، $100 بلین سعودی عربیہ دے رہا ہے، 50 بلین ہمیں قطر دے رہا ہے، 25 بلین UAE دے رہا ہے، اور یہ اس طرح سے پاکستان ٹرانسفارم ہو جائے گا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے۔ جو وہ کہتے ہیں بلے شاہ آسمانی اڑدی پھڑدا جڑی گھر بیٹھی انہوں ویکھیا ہی نہیں۔ تو جو آپ کی اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک پالیسی تھی 2022 میں لائی گئی کہ ہمارے بینکس جو ہیں یہ بہت لتھارجک ہیں اور اسٹیٹ لارجسٹ کے اوپر یہ پل رہے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایفرٹ کریں اور اپنا ADR جو ہے وہ کم از کم 50% کریں۔ تو پہلی مرتبہ ستمبر لاسٹ ایئر وہ امپلیمنٹ ہونی شروع ہوئی، اور دسمبر کی 31 تاریخ تک ایک 2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ نیو لینڈنگ میں مارکیٹ میں آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے آبویسلی ان کے پاس کیش سرپلس تو موجود ہے کہ وہ انہوں نے یہ کر پائے۔ تو دسمبر کی 31 تاریخ کے بعد ایک دم وہ کولیپس ہو گئی پرائیویٹ سے، یعنی وہ سب پیپر لینڈنگ تھی، اس میں سے 1.08 ٹریلین جو ہے وہ مارکیٹ میں ایکچولی وہ لینڈنگ ہوئی۔ چلیں 1.8 ٹریلین چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بینکس اگر چاہتے تو وہ کر سکتے تھے۔ اب رہ گیا سوال کہ اس پیسوں کے ساتھ ہوا کیا؟ اگر اس کی کوالٹی آف لینڈنگ جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ، پروڈکشن اورینٹڈ ہوتی تو پاکستان کی ان امپلائمنٹ میں فرق پڑتا، پاکستان کی پروڈکشن میں فرق پڑتا، اور آپ کا جو پرائس ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا اس سے بیلنس ہو جاتا۔ لیکن اگر یہ کنزمپشن میں چلے جاتے سارے پیسے تو پھر پرابلم ایگزیسربیٹ ہونی تھی۔ تو ہم نے ماشاءاللہ کیونکہ ہمارے بینک سارے گیئرڈ اپ ہیں کنزیومر فائنانس کے لیے، لانگ ٹرم فکس پوزیشن، گراس فکس کیپٹل فارمیشن پاکستان کی آپ دیکھ لیں ایسے کولیپس کر رہی ہے جب سے یہ بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں۔ تو یہ پوزیشن لینے کی تیار نہیں، میکسیمم یہ 5 سال گاڑی کی لیز کر دیتے ہیں، اس سے آگے یہ 7ویں سال کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے۔ سو کہنے کا ایک منٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بینکس کو ان آرڈر نہیں کریں گے، جب تک ان کی کوالٹی لینڈنگ نہیں ہوگی، یہ اپنا پاکستان کی تھوڑی بہت معیشت کی ترقی کی ذمہ داری نہیں لیں گے، صرف ان کا پروفٹ موٹیو چلے گا، تو اس کا پہلے بھی بہت بھیانک رزلٹ نکلا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی آپ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں تو آپ دیکھیں کہ ایون جب لاسٹ ٹائم 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ تو 6% پہ چلا گیا تھا، لیکن پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو لوگ قرض لیتے ہیں بڑی انڈسٹری لگانے کے لیے وہ تو پھر بھی ڈکریز ہوا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سود ہے وہ بنیادی وجہ نہیں ہے، ایکچولی جو سود کے علاوہ فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کو انکریز کرنے میں۔ میں ڈاکٹر برکی کی طرف آؤں گا اور تھوڑا سا اسی سروے سے ریلیٹڈ۔ ڈاکٹر برکی، یہ سروے یہ بتا رہا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ اربن ایریاز میں بڑھ گئی ہے اور رورل ایریاز میں بھی بڑھ گئی ہے، تو یہ انڈیکیٹرز بار بار اسی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی ٹپیکلی جب ہم کہتے ہیں تو وہ 4 انڈیکیٹرز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ ایک اس کو کہتے ہیں اس کی اویلیبلٹی، کہ فوڈ جو ہے وہ کتنا اویلیبل ہے۔ دوسرا اس کی ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں، جو کہ آپ اس کی انکم اور ایکسپینڈیچر سے اس کو میئر کرتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں ہوتی ہے یوٹیلائزیشن، کہ آپ کا جو فوڈ اویلیبل ہے اس کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں، لائک آپ کے پاس جو پانی اور لیٹ سے واٹر اینڈ سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہیں جس طرح رورل ایریاز میں، تو ان کی اویلیبلٹی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ جو فوڈ کنزیوم کرتے ہیں وہ آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے یا نہیں کرتے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیبلٹی۔ اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن شاکس کے اوپر، لیٹ سے کوئی ویدر یا کلائمیٹ ریلیٹڈ شاکس ہیں یا پرائس کی والیٹیلٹی ہے۔
یا آپ کے کوئی کانفلکٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کی جو فوڈ اویلیبلٹی. تو یہ جب ہم فوڈ سیکیورٹی، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں انہوں نے کوئی کیلکولیٹ کر کے نمبر دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان چاروں، نارملی ہم جب فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پر کیپٹا اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں. نارملی یہ ایک انکمپلیٹ انڈیکیٹر ہے. جب تک آپ اس کو چاروں انڈیکیٹر کو اکٹھا کر کے اس کا انالیسز نہ کریں تو فوڈ سیکیورٹی ایک بیسیکلی ایک انڈیکس ہوتا ہے جو ان چاروں چیزوں کو ایک پراپر ویٹ دے کے اس کا ایک انڈیکس بنایا جاتا ہے. ابھی میرے نیچرلی ابھی ڈیٹا ہے تو اس کے بیس پہ لوگ اس کا انالیسز کریں گے، پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ فوڈ سیکیورٹی ریلیٹیو ٹو پریویس ایئر اس میں کوئی انکریز آئی ہے یا کوئی ڈکریز آئی ہے. تو آئی ووڈ بی سرپرائز کہ اگر ہم اس میں کوئی میجر چینج دیکھیں پچھلے سال کی نسبت، کیونکہ آئی تھنک زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوور ٹائم اس کو دیکھا جاتا ہے. ایک کراس سیکشن جو سروے ہے وہ اس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو نارملی آپ اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ موسٹلی آپ کا جو کامنٹ ہے وہ صرف ایک کراس سیکشنل ڈیٹا کے اوپر بیسڈ ہے. اس کو جب تک آپ ایک ٹائم سیریز کے پرسپیکٹو میں آپ اینالائز نہ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. فار ایگزامپل آپ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہائیسٹ کا ڈیٹا ابھی انہوں نے پبلش کیا ہے، اس میں کچھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً کوئی 33 انڈیکیٹرز ہیں جن کا ڈیٹا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو 2030 میں آپ کا جو ٹارگٹ ہے کہ آپ یہ جو گولز ہیں ان کو پورا کریں گے، تو اس میں اگر کوئی بھی جو ہم انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں اس کا اگر آپ ٹرینڈ انالیسس دیکھیں، اگر آپ اس کی ٹریجیکٹری بنائیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر ایک ٹریجیکٹری جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، جس طرح مثلا آپ کے جو مختلف انڈیکیٹر ہیں، امیونائزیشن کا فار ایگزامپل ہے یا آپ کی نیوٹریشن کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں آپ سٹنٹنگ سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں جو سٹنٹنگ ریٹس ہیں وہ کافی ہائی ہیں ایز کمپیئرڈ ود ادر کنٹری. تو جب تک آپ اس کی ٹریجیکٹری نہیں دیکھیں گے کہ اس ریٹ پہ اگر یہ گرو کرتا رہا ہے، جو ڈکلائن ہو رہی ہے، تو بائی 2030 کیا ہم وہ ٹارگٹ میٹ کر سکیں گے کہ 5% سے کم آپ کا سٹنٹنگ ریٹ ہو. تو میری جو انیشل کیلکولیشن ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ایون بائی 2030 اگر ہم اس ٹریجیکٹری پہ چلتے رہے تو آپ کا جو سٹنٹنگ ریٹس ہیں وہ 20% سے ہائر ہوں گے، جبکہ آپ کو 5% ریکوائرڈ ہے. اسی طرح آپ کی جو ایمونائزیشن ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم ٹارگٹ میٹ کریں گے، کچھ جو ایسے ہیں جہاں پہ ہم لیگ بیہائنڈ کریں گے. تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ جب فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں یا آپ پاورٹی کو دیکھیں یا آپ دوسرے انڈیکیٹرز کو دیکھیں، ان ساروں کا تعلق اوور ٹائم ٹریجیکٹری کے ساتھ ہوتا ہے. ان ٹرمز آف ڈیٹا آئی تھنک اس سروے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت سی نئی چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں. آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت نیا ڈیٹا ہے. یہ سارے جو ایکچوئل یوزر ہیں ہاؤس ہولڈ سروے کے، ان کے لیے یہ ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے. آپ ابھی امپلائمنٹ کی بات کر رہے تھے، انفارمل سیکٹر کی بھی مہتاب صاحب نے بات کی. آئی تھنک اس میں ایک سب سے پہلی دفعہ انہوں نے ایک گگ اکانومی کا ایک پورا ماڈیول اس میں رکھا ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جو پرماننٹلی امپلائڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آپ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، وہاں سے ان کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، جو کہ ایک لیٹ سے پروجیکٹ بیسڈ جو آپ کی امپلائمنٹ ہے. کنسلٹنگ لوگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی کنسلٹنگ جو سروسز ہیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نیچرلی ایک امپلائمنٹ کا پارٹ ہے. اس کو آپ جو پراپر آپ کی دوسری امپلائمنٹ کے نمبرز ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر آپ اس کی ایک پراپر اسیسمنٹ اس کی کر سکتے ہیں. جی برکی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ گگ اکانومی میں بہت سے ورکرز جو ہیں وہ فری لانسرز کہلاتے ہیں اور لیبر مارکیٹ کے جو لاز ہیں پاکستان میں وہ ان پہ نہیں لگتے، اسی لیے فوڈ پانڈا ہو یا جتنی بھی یہ اور ایسی تھرڈ پارٹی آرگنائزیشنز جو کہ آ کے کام کر رہی ہیں انہیں اپنے ورکرز کے رائٹس کے لیے بات کرنی پڑ رہی ہے ان سے. میں دانل عزیز صاحب کی طرف آؤں گا. دانل عزیز صاحب، تو برکی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ آئسولیشن میں اس سروے کو دیکھنے سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لوگوں کے حالات جو ہیں
وہ برے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انفلیشن کا پہاڑ ٹوٹا ہے، انکمز اس کے ساتھ کیپ اپ نہیں کر سکی. اس کی وجہ سے ایک نیٹ جو ہے لاس ہوا ہے پرچیسنگ پاور میں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور اس سروے میں بھی وہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سٹریس آیا پاکستان میں. اور جو خاص طور پہ جو یوٹیلیٹیز ہیں جیسے گیس ہے، بجلی ہے، پٹرول ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایک انکم کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، جو عموماً پہلے ہفتہ مہینے کا وہ لگ جاتا ہے. تو اس میں جو فیگ اینڈ ہے اس میں حالات بہت خراب ہوتے ہیں عام ورکنگ کلاس پاکستانی کے. تو اس میں فکر یہ بھی ہے کہ اگر ویجز فائنلی کیچ اپ کر لیں گی تو اس میں ایک ویج پرائس اسپائرل کا خدشہ ہوتا ہے کہ جب ویجز بڑھ جاتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے، پھر ویجز بڑھتی ہیں، اور یہ ایک سیلف فلفلنگ اسپائرل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اس کو روکنے کے لیے بڑے سخت میجرز لینے پڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک فکر مندی کا باعث ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کے مختلف رپورٹس میں اس چیز کا ذکر بھی آنا شروع ہو گیا اکا دکا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ابھی انفلیشن کا ایک باؤٹ فریش آ رہا ہے جو کہ پچھلے یہ اے ڈی آر کی پالیسی کی وجہ سے آیا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے میں آئے گا. اور یہ ابھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 10% تک چلے جانا ہے اینڈ آف پیریڈ، جو کہ جون 30 کہلاتا ہے. اور جو مختلف اور گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے اس سال کا، جس سے پہلے کے فلڈ آئے تھے، اس سے پہلے کہ جنگ آئی تھی، وہ 7.5% تھا، جبکہ اس سے ایک ماہ پہلے اپریل میں 0.3% پہ مہنگائی کی سطح تھی. تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں. مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. تو ان کو سارا پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ ہے اس بات کی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سوئے ہوئے تھے تو 0.3% سے ستمبر اکتوبر میں 6% تک چلے گی. یہ 20 گنا اضافہ ہے انفلیشن میں، 2000%. یہ کہیں اور دنیا میں ہوتا، لوگ سڑکوں پہ ہوتے. اور 6% بھی کوئی معمولی نہیں ہے. یہ رینج باؤنڈ کہہ کے ہمیں وہ ٹکوسلے دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. 6% از فینومنل لوگوں کے عام جو مڈل کلاس. جو آئی ایم ایف کا ریوائز فورکاسٹ ہے وہ تو 8% دے رہے ہیں جون تک کی. اس میں جو آپ نے بات کریں وہ دسمبر کا جو ڈاکیومنٹ آیا، اسٹاف ورکنگ پیپر اس کو کہتے ہیں، جب انہوں نے اپروول دی تھی پاکستان کی ٹرانچ کی، وہ اس دوران یہ آتا ہے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اب آ کے کہہ دیا کہ یہ 10% تک بھی جا سکتا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک بڑا نیا لفظ مزیدار قسم کا امپلوائے کرنا شروع ہے، اس کو یہ والیٹیلیٹی کہہ رہے ہیں. اب والیٹیلیٹی باقی ساؤتھ ایشیا میں تو نہیں آ رہی بھائی جان، تو یہ کائنڈلی بتا دیں پھر ادھر والیٹیلیٹی نے خاص مہربانی کیوں کی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے. میرا مطلب ہے اس طرح کی بھیانک جب یہ لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں نا لفظوں کے ساتھ، تو پھر تکلیف ہوتی ہے. کم از کم آپ سچی بات تو بتائیں عوام کو. ابھی ڈپٹی میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن کھولی ہوئی ہے کہ یہ جو 1977 کے اینٹی ہورڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ہے، جس میں آپ ذخیرہ اندوزی، منافع خوری کو ایک ہوا بنا دیا، وہ آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے پیرا بنا کے کہ جی ہم جا کے پکڑ رہے ہیں ریڈی والے کو کہ تم نے کیوں نرخ نامے سے زیادہ قیمت لگائی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مارکیٹ ہمارا سیویئر ہے، مارکیٹ کے ذریعے ہم نے اکانومی اٹھانی ہے، دوسری طرف آپ مارکیٹ کے اوپر چھاپے مار کے گرفتار کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی وہاں چرس اور افیم بیچ رہے ہیں، جو بیچارہ ٹماٹر اور وہ کو گنڈیریاں بیچ رہا ہے. مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ کب تک یہ بیوقوف ہمیں بنانا ہے انہوں نے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ جو ہے وہ عوام کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ڈاکٹر برکی، آپ نے پاورٹی پہ بہت کام کیا ہے، بڑے عرصے سے آپ نے بہت سی ریسرچز بھی کی ہیں. تو ہم پھر پاورٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی مائکرو فائنانس کے ادارے ہی جا کے انہیں پیسے دیں گے، چھوٹے کاروبار کریں گے؟ کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو کچھ ہیلپ نہیں کر پا رہی. کاشف، اس میں ابھی تک میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ ہے کہ ابھی جو کراس سیکشنل ڈیٹا ہے اس سے شاید ہم پراپرلی چیزوں کو اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ بھی ایک ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آئی تھنک دانیال صاحب کا جو زیادہ فوکس ہے کہ انفلیشن بڑھا، آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ. آئی تھنک سب کو پتا ہے کہ انفلیشن پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ جو انفلیشن ریٹ رہا ہے پچھلے 4 سال میں. ابھی پچھلے 1 سال میں تھوڑا سا اس میں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے تھیوریٹیکلی. جو ہمارے لیٹ سے فیلڈ میں جو ریسرچ ہوئی ہے، فار ایگزامپل ایک انڈیا میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، ریویلین اینڈ ڈیتھ کا ایک بڑا مشہور پیپر ہے. وہ کیا کہتے ہیں
وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جب انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے کتنی بارے میں اسیسمنٹ ہے کہ ہر 10% پوائنٹ انکریز ان جو انفلیشن ہے اس سے تقریباً 4% پوائنٹ پاورٹی بڑھتی ہے. تو یہ ایک براڈر ایک بینچ مارک ہے. اگر ہم اس بینچ مارک کو اگر پاکستان میں یوز کریں تو لیٹ سے اگر پاکستان میں 25% یا 30% اگر انفلیشن تھا کسی ایک سال میں تو اس کا نیچرلی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تو یہ تقریباً تو بہت 12%. زیادہ بڑھ جاتی ہے برکی صاحب. جی جی. اس سے 12% پوائنٹ پاورٹی بڑی ہونی چاہیے. یہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک لیٹ سے ایک ہائپوتھیسس ہوگا کہ اس چیز کو ویریفائی کیا جائے کہ پاکستان میں جو انفلیشن وہ تو بڑا ہے, سب کو نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ہے, اور اس کا امپیکٹ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کے اوپر یا انکم کے اوپر ہوا ہوگا. وہ کتنا ہوا ہوگا میرے پاس ابھی وہ نمبر نہیں. میں صرف یہ آرگو کر رہا ہوں کہ اس نمبر کو ابھی, کیونکہ یہ ایک سروے ہے, یہ ایک رپورٹ ہے, ایکچولی جو ڈیٹا مائکرو لیول ڈیٹا ہوتا ہے اس کے بیس پہ ہم اس طرح کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم یہ کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ لیٹ سے اوور ٹائم اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. اس کا ایک پراپر میتھڈز ہیں, وہ میتھڈ لگا کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مگر میرا جو جنرلی آبزرویشن یہ ہے کہ اس سے پاورٹی بڑھنی چاہیے. کتنی بڑی ہے میں نہیں بتا سکتا, ابھی میرے پاس کوئی نمبر. تھینک یو برکی صاحب اینڈ تھینک یو دانیال عزیز صاحب. ان ملک کی معیشت اور عوام کی معیشت, اس میں جو گیپ ہے اسے کم کرنا پڑے گا تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو ان چیزوں کا فائدہ ہو جو ہماری گورنمنٹ کلیم کرتی ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.